बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको आगाह करूँगा कि मुहक्किक के औसाफ़ क्या होते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें बताया जाए कि एक मुहक्किक के औसाफ़ क्या होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुहक्किक के औसाफ़ क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली मुफीद मालूमात आप तक पहुंच सके बआसानी। तो आइए आपको ये बताना चाहूँगा कि मुहक्किक के औसाफ़ क्या हैं। मुहक्किक किसे कहते हैं? तहकीक करने वाला, जुस्तजू करने वाला कौन होता है? मुहक्किक होता है। तो मुहक्किक के औसाफ़ को हम चंद हेडिंग्स में तकसीम करते हैं, सुर्खियों में तकसीम करते हैं। नंबर 1, हक गोई। जो मुहक्किक होता है, अच्छा मुहक्किक होता है, उसके औसाफ़ में लाजमी ये बात है कि वो हक गो हो, हक बात कहने से पीछे ना हटे, डट जाए, हक लिखे, हक कहे। कहने वाले जो भी कहें उनकी मर्ज़ी है, कोई तनकीद करे या ना करे, तनकीद बराए तनकीद करे या तनकीद बराए इस्लाह करे, लेकिन एक मुहक्किक को चाहिए कि वो हक गोई से बाज ना आए। जो लिखे, जो काम करे, उसका काम जो होना चाहिए वो हक की बुनियाद पर होना चाहिए। हक गोई का वसफ़ एक मुहक्किक में होना लाजमी अमर है। अगर वो हक गो नहीं है तो वो एक अच्छा मुहक्किक भी नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बताता चलूँ कि आपने कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको पेपर्स में सुर्खियों की सूरत में लिखना होता है। ये मुहक्किक के औसाफ़ हैं, तो लाजमी आपने इनकी सुर्खियाँ देनी है। आप ये सुर्खियाँ काउंट करते जाइए और ऐसे ही आपने पेपर में हेडिंग देनी है। नंबर 2 है जी, बेतासुब। एक तहकीक करने वाला जो शख्स है उसको किसी की ज़ात से तासुब नहीं रखना चाहिए, तासुब से बालातर होके अपना काम करना चाहिए। ज़ातियात किसी से नहीं होनी चाहिए। उसको अपने काम में किसी दूसरे आदमी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दुनियावी जो तसुबात होते हैं उनसे हट कर उसे काम करना चाहिए, ताकि उसका काम हर तरह से बेऐब हो, किसी किस्म की उस पर तनकीद ना की जाए। लिहाजा एक जो तहकीक करने वाला है उसको बेतासुब होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 3, मेहनती। बिल्कुल ठीक, एक जो तहकीक करने वाला है, मुहक्किक है, उसको मेहनती होना चाहिए, उसको मेहनत से काम लेना चाहिए। किसी की बात उसको नहीं, मतलब किसी लोगों की बातों पे कान नहीं धरने चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अपने काम में मेहनत से अपने काम को हमकनार करे, ताकि कामयाबी उसके कदम चूमे। बाद में पढ़ने वाले लोग भी कहें कि इसने जो तहकीक की है वो बिल्कुल सही है, मेहनत से काम लिया है, किसी की हेल्प नहीं ली। हेल्प नहीं लेनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं नकल नहीं करनी चाहिए किसी की। वो अच्छा तहकीककार होगा जो मेहनत से काम लेगा और मेहनत से ही अपना काम करेगा। तो ये बात क्लियर हुई कि एक मुहक्किक के लिए लाजमी है कि वो मेहनती हो, मेहनत से काम ले। वैसे भी हम जानते हैं कि बग़ैर मेहनत के कोई काम नहीं हो। अगर आप काम मेहनत से काम नहीं करेंगे तो वो आपका काम नहीं होगा, उसके रिज़ल्ट जो है ना पॉजिटिव नहीं होंगे, हमेशा नेगेटिव शो होंगे। इसके बाद चौथी जो हमारी सुर्खी है वो है किसी दुनियावी फ़ायदे की लालच ना हो उसको। अगर आप किसी दुनियावी फ़ायदे को मद्देनज़र रख के आप कोई काम करते हैं, आप वैसे मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ कि अगर आप किसी दुनियावी फ़ायदे की लालच में कोई काम करते हैं तो उस काम में ज़रूर ख़ामियाँ नज़र आएंगी, बाद में उस काम में ज़रूर ख़ामियाँ होंगी, वो आपका काम अच्छा काम नहीं होगा। लिहाजा आपको चाहिए कि जब भी कोई काम करते हैं, ये तो सिर्फ मुहक्किक हो गया, मुहक्किक के अलावा भी अगर आप टीचर्स हैं तो बग़ैर लालच के बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप मैकेनिक हैं तो बग़ैर किसी लालच के आप गाड़ी को अच्छे तरीके से ठीक करें। अगर किसान हैं तो बग़ैर लालच के, बल्कि आप मेहनत से काम करें और दुनियावी लालच उसमें इन्वॉल्व ना हो। लिहाजा एक मुहक्किक जो है उसका ये अच्छा वस्फ़ है
کہ کسی دنیاوی فائدے کی لالچ میں وہ اپنا کام نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے، اپنا کام دکھانے کے لیے وہ محنت سے کام کرے اور کسی دنیاوی فائدے کی لالچ نہ ہو۔ اس کے بعد نمبر 5 آپ کی جو 5ویں ہیڈنگ ہے، 5ویں سرخی ہے، وہ ہے صابر۔ یہ دنیا، یہ زمانہ، یہ حالات، یہ وقت کسی کا دوست نہیں، بلکہ لوگ کڑی تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو کیوں اچھا کام کر رہا ہے، اس کو اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں جو تحقیق کار ہے، تحقیق کنندہ ہے، محقق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے، بلکہ صبر سے کام کرے۔ جب وہ صبر سے کام کرے گا تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ دیر پا ہوں گے، پازیٹیو رزلٹ ہوں گے اس کے کام کے، دیر پا نتائج ہوں گے اگر وہ صبر کرتا ہے۔ اگر صبر نہیں کرتا تو پھر تو لوگ اسے کام نہیں کرنے دیں گے۔ آج جو اچھا کام کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ کام تو ٹھیک نہیں کر رہا، لہٰذا ایک محقق کو صابر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہماری 6ٹھی سرخی ہوگی وہ ہوگی محققانہ مزاج۔ جو تحقیق کرنے والا شخص ہے اس کا جو مزاج ہونا چاہیے وہ محققانہ ہونا چاہیے، تحقیق کی جستجو ہونی چاہیے، اس کا جو مزاج ہونا چاہیے، مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، تحقیق کی طرف مائل ہونا چاہیے، تحقیق کا شوق ہونا چاہیے، تحقیق کی جستجو ہونا چاہیے، نہ کہ وہ کسی اور کام کی طرف دوڑ پڑے، شاعر بن جائے، یا وہ ٹیچرز ہو، سب کچھ ہو، لیکن تحقیق کر رہا ہے تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تحقیق کی طرف ہونا لازمی ہے، اس کا مزاج محقق ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد جو 6ٹھی ہماری سرخی ہے غیر جانبدار۔ اگر وہ تحقیق کر رہا ہے تو اسے غیر جانبداری سے کام کرنا چاہیے، اسے کسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ غیر جانبداری سے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ اس کا کام بہتر سے بہتر ہو اور بعد میں اس کی تعریف کی جائے۔ اگر غیر جانبداری سے وہ کام نہیں لے گا تو اس کا کام نامکمل تصور کیا جائے گا اور بعد میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ کلیئر ہوا کہ ایک محقق کے لیے لازمی ہے کہ وہ غیر جانبدار بھی ہو، اسے جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اقربا پروری سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنوں کی حمایت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنوں کی حمایت کرتا جائے، جو کوئی اپنا ہو اس پہ اچھی تحقیق کرے، جو غیر ہو اس پہ جانبداری سے کام نہ کرے۔ لہٰذا غیر جانبدار ہونا اچھا وصف ہے تحقیق کار کا۔ اس کے بعد جو ہے 7ویں ہماری ہیڈنگ ہے حافظہ اچھا ہو۔ بالکل صحیح ہے، اگر جس کام کے لیے آپ تیار ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو ذہنی طور پہ آپ کسی ٹینشن کا شکار ہیں یا آپ کا ذہنی توازن جو ہے وہ مینٹین نہیں ہے، تو دیٹس مین آپ وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ تحقیق کار ہیں، محقق ہیں، تو حافظہ اچھا ہو۔ لہٰذا محقق کا حافظہ اچھا ہوگا تو اچھی تحقیق کرے گا، محافظہ اچھا نہیں ہوگا، حافظہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ اچھی تحقیق نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد جو ہماری 7ویں ہیڈنگ ہے، 7ویں سرخی ہے، اس میں ہم نے لکھا ہے ضدی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بات بھی، اگر اچھا تحقیق کار ہے، اچھا محقق ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ ضدی نہ ہو۔ اگر اس پہ تنقید برائے اصلاح ہو رہی ہے تو اس پہ ضد نہ کرے، ہٹ دھرمی نہ کرے۔ جو اس کا سینئر ہے، جو اس کا استاد ہے، جو اسے سجیسٹ کر رہا ہے، جو اسے بتا رہا ہے، اس کی بات کو ایکسیپٹ کرے، پک کرے، اس پہ عمل کرے، ضد نہ کرے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ اصلاح بھی کرتا ہے۔ یہ تنقید برائے تنقید اگر کرتا ہے تو تنقید برائے اصلاح بھی کرتا ہے۔ لہٰذا جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی تنقید ہو رہی ہے، آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، تو اس پہ ضد نہ کریں، ہٹ دھرمی نہ کریں، بلکہ اپنا کام اچھے طریقے سے کریں۔ اس کے بعد جو ہماری 8ویں ہیڈنگز ہے، 8ویں سرخی ہے، وہ ہے منظم۔ بالکل ٹھیک، محقق کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو منظم رکھنے کا، منظم کرنے کا ایکسپیرینس رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو۔ اگر
اچھا منظم نہیں ہے تو اچھا تحقیقار بھی نہیں بن سکتا۔ دیکھیں اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے تو کیا اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے، منظم نہیں کر سکتے ڈھانچے کو، تو پھر آپ کام کیسے کریں گے؟ لہٰذا بالکل ٹو دا سیم ایک محقق کے لیے بھی یہ لازمی وصف ہے کہ وہ منظم ہو، تنظیم سازی کرنے کا ایک اس کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے تاکہ وہ جو کام کر رہے، جس کام میں تحقیق کر رہے اس کو منظم بھی کر۔ اس کے بعد ہے تشکیک پسند۔ جو اچھا محقق ہوتا ہے وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ مشکوک نہیں سمجھے گا کسی چیز کو، کسی شعر کو، کسی ادب کو، تو وہ اس پہ تحقیق نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ کسی فلاسفر، شاعر، کسی کتاب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتا، کسی بھی چیز کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتا تو اس پہ اچھی تحقیق نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ ایک محقق کا ایک لازمی وصف ہے، خصوصیت ہے کہ وہ جس چیز کو بھی دیکھے تشکیک کی بنا پر دیکھے، مشکوک حالت میں مشکوک دیکھے تاکہ اچھے طریقے سے شک کی بنا پر اپنی تحقیق کر سکے۔ اس کے بعد جو ہماری ہیڈنگز ہے وہ ہے دوسرے علوم سے تعلق۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ایک جو محقق ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک اردو کا آدمی ہے۔ اگر اردو کا ایک تحقیق کار ہے، محقق ہے، تو اسے لازمی چاہیے انگلش، عربک، مطلب فارسی، ساری لینگویج سے جو مقامی سطح پہ بولی جاتی ہیں، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، جو بھی ہیں، ہندی ہے، تو اس کو دوسرے علوم سے واقفیت ہونا لازمی ہے۔ اگر دوسرے علوم سے ایک محقق کو واقفیت حاصل نہیں ہوگی تو وہ اپنی تحقیق اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرے علوم سے واقفیت کے بعد جو ہماری ہیڈنگز ہے وہ ہے تاریخی شعور۔ لازمی یہ وصف ہے کہ ایک محقق کو تاریخی شعور حاصل ہونا چاہیے، اسے تاریخ کا لازمی علم ہونا چاہیے، تاریخ دان بھی ہونا ایک محقق کے لیے لازمی ہے۔ اگر تاریخ سے آپ اٹیچ نہیں ہیں، آپ تاریخ ہی نہیں جانتے تو تحقیق کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں ایک کوائن ہے، سکہ ہے، سکے پہ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کرتے ہیں سکے پہ، اور سکے کی بھائی آپ کو تحقیق اس وقت آپ کر پائیں گے جب اس کی تاریخ سے آپ کو جو ہے نا علم ہوگا، اس کی تاریخ سے اٹیچ ہوں گے کہ سکہ کس دور میں بنا، کس دور سے چلا، کس بادشاہ نے یہ کوائن سکہ ایز اے کرنسی یوز کیا۔ اگر آپ کو تاریخی شعور ہوگا تو سکے پہ آپ تحقیق کر پائیں گے، ادروائز آپ تحقیق نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ لازمی ہوا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر آپ کو تاریخی شعور ہے، تاریخی شعور رکھتے ہیں، تاریخ سے واقفیت ہے، تاریخ دان ہیں، تو تب آپ جو ہے نا اچھے محقق بھی بن سکتے ہیں۔ ادروائز آپ تحقیق پہ کام کریں گے تو وہ آپ کا کام نامکمل تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے دوسری زبانوں سے واقفیت۔ ویل ڈن، زبردست، ٹھیک ہے۔ یہ بات ایک زبان، اگر آپ ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اگر ہم اردو پہ اتفاق کر لیتے ہیں تحقیق کار محقق، دوسری زبانوں سے انگلش، عربی، پشتو، ہندی، ان زبانوں سے واقفیت حاصل نہیں ہے تو پھر وہ کیسے تحقیق کرے گا؟ دیٹس مین آپ کو چاہیے کہ آپ دوسری زبانوں سے بھی واقفیت رکھتے ہوں، تب جا کے آپ تحقیق کا کام مکمل کر پائیں گے۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ کو تحقیق کرنے کے لیے دوسری زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کرنا پڑے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ویورز، یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا یہ تھا ایک محقق کے اوصاف۔ اس کی جو لاسٹ والی ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ ایک اچھے نقاد کے لیے، اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک اچھا محقق ہے تو وہ ایک اچھا نقاد بھی ہو، لاسٹ والی جو ہماری سرخی ہے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بتاتا چلوں کہ وسائل تحقیق سوال نمبر 1 ہو گیا، اور نقاد کے فرائض، یہ جو میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں ہمارا یہ ٹاپک ہوگا۔ تھینک یو، اپنا ڈھیر سارا خیال